الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفی عبدالرشید صاحب، ان کے بھائی صوفی عبدالحمید صاحب جو آسٹریلیا میں رہائش پذیر تھے، آج قضاء الہی سے انتقال کر گئے. صوفی عبدالرشید صاحب کے بھائی محترم صوفی عبدالحمید صاحب جو آسٹریلیا میں رہائش پذیر تھے، آج وہ قضاء الہی سے انتقال کر گئے. ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم في جنة الفردوس. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan alle høre godt nok? آواز آ رہی ہے صحیح طرح کے؟ نہیں آ رہی؟ اوکے اوکے. اچھا چلیں تھوڑے آگے آگے آ جائیں سارے تاکہ بہتری ہوئے. چلیں ٹھیک. Aller først som kjent kan vi lese Durud Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Dagens hadis den handler om betydningen og viktigheten av en god gjerning, selv hvor liten denne gjerningen er. Så profeten sallallahu alaihi wasallam har berettet, altså han har sagt i en hadis som er fra Muslim, at tro ikke selv den minste velgjerning er betydningsløs, selv det å møte din bror med et smilende ansikt. Jeg skal repetere hadis en gang til. Tro ikke selv den minste velgjerning er betydningsløs, selv det å møte din bror med et smilende ansikt. Så en liten kommentar til det er at først og fremst dette er en stor mangel blant oss muslimer i dag. Altså for eksempel når vi på en måte, hvis vi hilser på en bror, det er ikke sikkert vi smiler. Vi har sånn steinansikt, kan man si. Og som sagt, smil, det er en form for sadaka. Og sadaka er det som beskytter mot fremtidige problemer. Det beskytter mot vonde tanker og sykdommer. Og dette er en form for sadaka som ikke koster oss noe i det hele tatt. Det er ikke noe vi tar ut av lomma eller må se i bankkontoen eller kredittkort eller noe som helst. Smil. Assalamu alaikum. Smile. Så når vi møter vår bror, selv om kanskje vi har en dårlig dag eller vår bror har en dårlig dag, så kan et lite smil være forskjellen på mye. Så det å på en måte, et annet eksempel, i moskeen så hilser vi kanskje på brødre som vi kjenner. De brødre vi ikke har sett, bare går vi forbi, eller bare sier assalamu alaikum, og så går vi forbi. Så vi må prøve å gjøre om til en vane at når vi møter både kjente og ukjente, så går vi og sier assalamu alaikum, vi smiler og vi har en god intensjon. Inshallah måtte Allah belønne oss for det, og måtte selv et lite smil virke som sadaka for oss. Og måtte Allah gi oss intensjon til å ha mer kjærlighet blant oss. Jazakallah, barakallah fikum. Assalamu alaikum. جی 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 اچھا میں آج حدیث جو پڑھی ہے جی اچھا اس حدیث کا یہ مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی نیکی ہوتی ہے. وہ بے شک آپ مسکرائیں, آپ اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے بھی دیکھیں, یہ بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے. اور یہ صرف نیکی نہیں ہے, ایک صدقہ بھی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ صدقہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے مسجد کو دیں یا کسی غریب کو دیں صدقہ, لیکن یہ اس طرح کا صدقہ ہے جو جیب سے نہیں نکلتا. یہ صدقہ بس آپ نے مسکرانا ہے, نیت اچھی ہونی ہے, تو آپ پھر اپنے بھائی کو جب ملیں تو آپ مسکرا کے ملیں. اور جیسے صدقے کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور آنے والے فیوچر میں جو برے کام ہیں ان سے بچاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جتنے زیادہ ہم مسکرا کے اپنے بھائیوں سے ملیں. مسجد میں کبھی ہم سلام وغیرہ کرتے ہیں تو پھر جن کو ہم نہیں جانتے انہیں شاید نہیں ملتی, یا بس آرام سے کہتے ہیں السلام علیکم, بس چلے جاتے ہیں پتھر کی شکل بنا کے. کوشش کریں کہ بے شک جنہیں جانتے ہو جن کو نہیں جانتے ہم ملیں, پیار سے ملیں, محبت سے ملیں. اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا بھائی ہے اس کا دین اتنا اچھا نہ گزرا ہے, اس کے بڑے پرابلمز ہوئے, تو شاید ہماری ایک مسکراہٹ کی وجہ سے اس کا دین اچھا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کرے جو بس ایک چھوٹی سی اسمائل کی وجہ سے, جن پر اللہ رحمت فرما, ہمیں اس کی وجہ سے جنت مل جائے. جزاک اللہ, بارک اللہ فیک.
قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 148 سے 152 تک یہ 5 آیات آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لیں گے، اور اس میں سے بہت سے الفاظ اور بہت سی آیات آپ اس سے پہلے کی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر مرکزی مضمون وہی قبلہ کی تبدیلی جو پچھلی دفعہ ہمارا مضمون تھا، 2 رکوع مسلسل دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع اسی مضمون کے اوپر اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس بات چھوٹی سی تھی، قرآن کریم کے اندر رمضان کے پورے مہینوں کا روزہ 2-4 الفاظ کے اندر اللہ نے اس کی فرضیت ذکر کر دی ہے، لیکن یہ صرف تحویل قبلہ کا جو مضمون ہے اس پر مسلسل 2 رکوع اور بڑی شد و بد کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے کلیئر انداز میں اللہ نے بات کی ہے۔ یہ واقعی ان لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا جو اس وقت جن کے سامنے یہ آیت بھیجی جا رہی تھی، اور 2 قسم کی کشمکش تھی۔ ایک اہل مکہ جو بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتے اور جانتے تھے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے اور اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور دوسرا یہود کا گروہ مدینہ میں رہنے والوں کا جو بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور اس حکم کے آنے سے پہلے تک حضور خود بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی یہود کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے اس کی وضاحت کے لیے، کیونکہ کسی بھی عمل پر آپ اگر نظریاتی طور پر اپنے ایمان کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں تو اس کو چھوڑنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ ویسے رسمی طور پہ کرتے ہیں تو پھر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کسی نظریے کی بنیاد پر، کسی تھیوری اور کسی تھیولوجی کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آپ کام کرتے ہیں تو پھر اس بات کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی قبلے کی تبدیلی کی حوالے سے احکام جو ہے وہ نازل فرمائے۔ جو ذیلی عنوانات ہیں آج کے درس کے اندر، اس میں ظاہری قبلہ اور باطنی قبلہ دونوں حوالوں سے اللہ نے گفتگو کی ہے۔ ایک تو یہ کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ ظاہری طور پر اس کی پیروی، لیکن ایک اس سے اگلا معاملہ بھی ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا۔ سفر و حضر میں، آپ سفر میں ہوں یا آپ گھر پہ ہوں، قیام کی حالت میں ہوں، سفر کی حالت میں، اس وقت آپ کو کس طرح کس رخ پر نماز پڑھنا ہے، اس کو ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تحویل قبلہ کی 3 حکمتیں یا 3 مقاصد اللہ نے دوبارہ اس تقریر کو ختم کرتے ہوئے 3 حکمتیں بیان فرمائی کہ میں نے یہ تحویل قبلہ کیوں کیا ہے اور پھر اتنی وضاحت کے ساتھ اس پر بات کیوں کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری اور وہ جو دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی حضور کے لیے، اللہ ان کے اندر ایک رسول پیدا فرما دے جو ان کو کتاب اللہ کی آیات سنائے، آپ ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، اسی کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے اس آیت کو یہاں پہ دوبارہ مینشن کیا کہ میں نے ایسا رسول بھیج دیا جیسی دعا تم نے مانگی تھی، اور آخری آیت میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر، یہ 2 نکات آخری آیت کے اندر بیان ہوں گے۔ یہ تقریباً آج کے عنوانات ہیں۔ ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 148 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جی اس کے الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، کل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کل یعنی سارے کا سارا، سب کے سب، اور لام شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، للہ اللہ کے لیے، لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے۔ وجہتن، وجہ کا مطلب ہے سمت، ڈائریکشن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس سے مراد سمت ہے، طرف، کسی طرف، یعنی ہر ایک آدمی کے لیے ایک سمت ہے، ایک رخ ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ اور حضرت ابی ابن کعب کی روایت کے مطابق یہاں پہ مراد قبلہ ہے، سمت سے یا وجہ سے مراد قبلہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے ایک قبلہ ہے، اور باقی تمام افراد کے لیے جو کسی بھی مذہب پر عمل کرتے ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہونا چاہیے، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک انفارمیشن اللہ کی طرف سے کہ جیسے ہر ایک مذہب نے اپنا عقیدہ اختیار کیا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ملت ابراہیم کے وارث ہو، ملت ابراہیم کا کعبہ بیت اللہ ہے، اس لیے آپ کا کعبہ بھی بیت اللہ ہوگا۔ تو
تو باقیوں جو بھی قبلہ ہو، آپ کے لیے آپ کا قبلہ اللہ نے بیت اللہ کو متعین کر دیا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا کعبہ یا اپنی اپنی سمت ہے عبادت کی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سمت اللہ نے بیت اللہ کی طرف مقرر کر دی ہے۔ ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات، واللہ یولی پھرنے کو کہتے ہیں، اور مولی پھرنے والا سبجیکٹ ہے، پھرنے والا، رخ کرنے والا، ہاں اس کی طرف، تو ہر ایک اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، ہر ایک کی اپنی سمت ہے اور ہر ایک اپنی اس سمت کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کو مکمل کرنے والا، مولی پھرنے والا، رخ کرنے والا۔ فاستبقوا الخیرات، استبق یستبقوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، یہ دوڑ کا مقابلہ ہے، نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اس لیے نیکی کے معاملے میں مقابلہ کرو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے آگے، خیر کی جمع خیرات، تو یہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ باطنی پہلو ہے تحویل قبلہ کا۔ ظاہری یہ ہے کہ آپ بیت اللہ ادھر ہے یا ادھر ہے تو آپ اس رخ پہ نماز پڑھیں، اور باطنی پہلو یہ ہے کہ اصل میں آپ بیت اللہ کی طرف رخ اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرف رخ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، دراصل آپ اللہ کے حکم کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ اگر اللہ مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتا تو آپ مشرق کی طرف کرتے، مغرب کی طرف کہتا آپ مغرب کی طرف کرتے، تو آپ نے جو سمت بدلی ہے دراصل آپ نے اللہ کے حکم کی طرف سمت بدلی ہے۔ اس لیے نیکی کا کوئی بھی کام جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے تم تک پہنچایا گیا اس کو کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ سمتوں کے اندر اپنے آپ کو محدود مت کر دو۔ اور یہی معاملہ یہود کے ساتھ ہوا۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی بات کہ بیت المقدس کے اندر بھی ایک شرقی اور ایک غربی کونا ہے، اور دونوں الگ الگ سمت کے اندر اپنے آپ کو سمت کے ساتھ محدود کر لیا اور اپنی پہچان کروائی کہ ہم شرقی سمت میں عبادت کرنے والے، ہم غربی سمت میں عبادت کرنے والے۔ تو اللہ نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا۔ اللہ نے کہا بیت اللہ کی طرف رخ کرو اور اس کی طرف رخ کر کے اپنی نماز ادا کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اینما جہاں کہیں بھی دنیا میں جس جگہ پر بھی تکونو تم ہوگے، یأتی لے آئے گا، بکم تم سب کو، اللہ تم سب کو اللہ لے آئے گا، جمیعاً اکٹھا کر کے۔ تم دنیا کے جس رخ پہ بھی نماز ادا کرو گے اس جگہ کو، اور ایک روایت کے مطابق دنیا میں جس جگہ پر سجدہ انسان دیتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، وہ جگہ انسان کی شہادت کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے، وہ جگہ گواہی دیتی ہے کہ اس بندے نے اس جگہ پہ میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ تو اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارے سجدے بیت اللہ کی سمت میں ہونے چاہیے، اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت علی پر کل اور شیء چیز، کل شیء یعنی ہر چیز پر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کعبے کا ایک روحانی پہلو یہ ہے کہ تم نے رخ تو اس طرف کیا ہے لیکن دراصل تم نے اللہ کی طرف رخ کیا ہے، اس لیے نیکی کے سب کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر دوسرا ایک پہلو اس کے اندر، جس طرح ہمارے جسم کے اندر دل ہے، دل انسان کے جسم میں جتنی بھی شریانیں، جتنی بھی وینز ہیں، ان سب سے خون کو اکٹھا کرتا ہے، اس خون کو اکٹھا کر کے ریفریش کر کے پھر دوبارہ پوری باڈی کے اندر اس کو بھیجتا ہے۔ بیت اللہ کی مثال، اللہ کے گھر کی مثال، اس کی طرف رخ کرنے کی وجہ اور اس کے گھر کی زیارت کی وجہ یہی ہے کہ اٹس لائک اے ہارٹ، اور یہ جو ہماری پوری امت ہے اٹس لائک اے باڈی، تو یہ باڈی ہے اور اس کے اندر ہارٹ ہے بیت اللہ، اسی لیے پوری دنیا سے لوگ کھینچ کر وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور بیت اللہ ان کے دلوں کے اندر وہ روحانیت، اللہ پر ایمان، اخلاص، یہ ساری چیزیں پمپ کر کے ان کو واپس دوبارہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ تو بیت اللہ کی مثال ایسی اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ دل کی مانند ہے، جس طرح دل انسانی جسم کو صاف خون فراہم کرتا، اور واقعی سچی بات یہ کہ جو آپ میں سے جو لوگ جنہوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے عمرہ یا حج کے موقع پہ یا ویسے، ان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جو روحانیت اللہ کے اس گھر کے اندر ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک مسلسل اللہ کی رحمت ہے، ایک نور ہے، اللہ کی خاص ایک عنایت ہے جو وہاں پہ موجود ہر فرد کے اوپر جو ہے وہ مسلسل برس رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ یا دنیا میں کہیں پر بھی آپ ہو، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا مقصد اللہ کے حکم کی طرف رخ کرنا، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے بھی، حیث جہاں، اور من سے، من حیث جہاں سے بھی، اینما جہاں کہیں بھی، من حیث جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، خرج یخرجو اخراج نکالنے کو کہتے ہیں اور خروج نکلنے کو کہتے ہیں،
آپ جہاں سے بھی نکلیں فولی چہرہ پھیر لیجئے، اپنے آپ کو، اپنی سمت کو، اپنے آپ کو تبدیل کر لیجئے، یعنی چہرہ پھیر لیجئے، رخ کر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو پھیر لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر چہرے طرف ڈائریکشن، تو آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ تبدیل کر لیجئے۔ آپ گھر کے اندر ہیں، اب یہ آیت ہے جس کے اندر سفر کی نماز کا حکم ہے کہ سفر میں آپ جہاں پر بھی نکلیں، دنیا میں کسی بھی جگہ کا سفر اختیار کریں تو بیت اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے بیت اللہ کی ڈائریکشن میں نماز ادا کریں۔ سفر میں نماز کے حوالے سے چند نکات ہیں جو آپ کے سامنے میں واضح کرتا چلوں۔ سواری پر جو نماز ہے اس کے حوالے سے چند باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں یہ معاملات درپیش ہیں۔ سب سے پہلے تو سفر کا اہتمام کرنے سے پہلے نماز کا ادا کرنا، یہ اگر انسان اس کو کر سکتا ہو اور وقت ہو اور کرنا چاہیے سفر کو اختیار کرنے سے پہلے۔ آپ ایسے وقت میں نکل رہے ہیں گھر سے، لمبا سفر درپیش ہے، تو آپ ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیجئے۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، 1 بجے داخل ہوتا ہے، 12:30 داخل ہوتا ہے، 2 بجے، جب بھی ظہر کا وقت داخل ہو آپ ظہر اور عصر ادا کریں اور اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی سفر شروع کرنا ہے تو مغرب کا وقت داخل ہوا تو مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا ادا کریں اور اپنے سفر پہ نکل جائیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا سفر، مثال کے طور پہ جب ہم پاکستان سے یہاں پہ آئیں تو ہم تقریباً جن دنوں میں یہ ظہر کا وقت پیچھے ہو تو ہم یہاں پہ آنے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی پاکستان سے فلائٹ جب یہاں پہ پہنچے تو 3 بجے اگر یہاں پہ فلائٹ پہنچتی ہے تو 4 بجے 5 بجے تک جب ظہر کا وقت ہو تو ہم ظہر کی نماز پہنچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ظہر فوت ہو رہی ہے اور آپ کو سواری کے اندر ہی نماز ادا کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس وجہ سے نماز کو قضا مت کریں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نیچے اتر کے تسلی سے نماز پڑھوں، اب یہاں پہ کیسے وضو کروں اور یہاں پہ کیسے جو ہے وہ میں یہ سارے معاملات کروں، اس وجہ سے قضا مت کریں۔ آپ کو اس سواری کے اندر اتنی سہولت اللہ نے دی ہے کہ اگر آپ وضو کر کے جہاز میں بیٹھے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سواری پر باوضو بیٹھا جائے، تو آپ اگر وضو ٹوٹا ہے اور آپ کو وضو کی حاجت ہے تو آپ چھوٹے واش روم میں جائیے، وہاں پہ آپ جو معمولی کلی اور منہ کا دھونا اور بازو کا دھونا اور پاؤں پہ مسح کیجیے، آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیے۔ اور سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد اب آپ کا اجتہاد ہے کہ آپ کوشش کریں سمت متعین کرنے کی، اور جہاز میں عموماً ممکن نہیں ہو کہ سمت متعین کی جائے، اس لیے جس سمت کے اندر آپ کی سیٹ ہے اسی سمت میں آپ اپنی نماز ادا کر دیجئے، نماز کو قضا مت کیجیے۔ لیکن اگر سواری آپ کے پاس ایسی ہے کہ دوران سفر آپ اس سواری کو ٹھہرا سکتے ہیں تو اس سواری کو آپ کھڑا کیجئے اور اتر کر اپنی نماز ادا کیجئے۔ اگر سواری آپ کے قابو میں نہیں ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتی، اس کو آپ روک نہیں سکتے، کسی بھی قسم کی گاڑی اور سواری ہے، تو پھر اس چلتی سواری میں قضا کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں پہ نماز ادا کر لی جائے۔ اور اگلی بات کہ اگر وضو کے لیے پانی بھی ممکن نہ ہو، وضو اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے تیمم کیجئے، تیمم کر کے آپ نماز ادا کر لیجئے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس کے لیے جس حد تک ہو سکے آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں کہ آپ ہل بھی نہیں سکتے، اس جگہ پر بھی نماز فرض ہے۔ آپ ہل نہیں سکتے لیکن آپ کو اشاروں سے نماز ادا کرنے کے لیے حکم اور فرض قرار دے دیے گئے۔ اس لیے سواری پر نماز، اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ فرض نماز بغیر کسی عذر کے سواری میں نہیں ہوگی۔ آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سواری پہ پڑھنی ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ نیچے پڑھ سکتے ہیں تو پھر نیچے پڑھنی پہلی وہی چیز ہے، اور نیچے نہیں پڑھ سکتے، سفر میں گاڑی میں ہے، پھر گاڑی کے اندر نماز ادا کرنا جو ہے وہ آپ کو لازم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے قصر کب شروع ہوگی؟ سفر آپ نے شروع کیا تو قصر کی نماز جو ہے وہ کب شروع ہوگی؟ یعنی جو نماز سفر کی وجہ سے عادی ہوتی ہے وہ نماز کب شروع ہوگی؟ تو جب آپ نے سفر کا ارادہ کیا، اب آپ سفر اگر گھر پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر پہ آپ اپنی نماز مکمل پڑھ کے نکلیے، لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہ یا اپنے جہاز پہ بیٹھ چکے ہیں، ٹرین پہ بیٹھ چکے ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ اگرچہ ابھی سفر کی حدود ابھی پوری نہیں ہوئی، آپ اپنی حدود کے اندر ہیں، لیکن آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، تو آپ اپنی سفر کی نماز کر سکتے ہیں۔ اور کسی شخص کے ذہن میں یہ، اور بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، تو نماز کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ان تمام احتیاطوں کے ساتھ نماز ادا کر لی، پانی نہیں ملا، تیمم کیا، کھڑے نہیں ہو، بیٹھ کے پڑھ، سمت کا نہیں پتہ چلا، کسی سمت میں پڑھ لی، آپ کی نماز وہ ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے اگر غلطی کی ہے کہ وضو کر سکتے تھے نہیں کیا، سمت کا پتہ تھا اور سمت کی طرف رخ نہیں کیا، پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے اپنی کوشش کر کے ٹھیک نماز پڑھی، اب آپ کو بعد میں پتہ چلا
تو آپ کو نماز پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں اس حوالے سے جو ہے وہ اب قبلہ کا جو تعین ہے، اگر ہم ہوائی جہاز کے اندر نہ ہو، ویسے تو وہاں پر بھی اب ممکن ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس اب موبائلز ہیں، ڈیوائسز ہیں، آپ قبلہ جو ہے اس کی سمت تعین کرنے کے لیے اس سے مدد لے سکتے ہیں، اور 100% اس کے لیے تحقیق کرنی چاہیے، لیکن بالآخر جو نتیجہ نکلے اس پر آپ اپنی نماز ادا کر لیجئے۔ تو اس لیے اس میں زیادہ اس حوالے سے محتاط رہنا ضروری ہے کہ انسان صحیح نماز ادا کرے، لیکن احتیاط کے باوجود جو ادا کر دی وہ ادا ہو جائے گی، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے، یقیناً حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ کیا چیز حق ہے؟ یہ کی جو ضمیر ہے انّا کے ساتھ 3 چیزوں کی طرف جا سکتی ہے۔ قبلے کی تبدیلی، یہ بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، قرآن پاک یہ بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، اور یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو جو بھی معنی لیا جائے وہ معنی ٹھیک ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ مَا کا مطلب نہیں بھی ہے، وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، جو تم حرکتیں کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، کس نیت کی وجہ سے اور کس جذبے کی وجہ سے کرتے ہو، ان سب سے اللہ واقف ہے، اللہ کسی بات سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ جو آیت ہے اس کا نصف حصہ وَمِنْ حَيْثُ سے لے کے شطرہ، یہ والا حصہ جو ہے یہ تقریباً پہلے آپ اس سے پہلے کی 2 آیات جو ہیں اس میں آپ پڑھ چکے ہیں، آگے میں آپ کے سامنے سلائیڈ میں رکھتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے پہلی جو بھی ہم 150 پڑھ رہے ہیں آیت، یہ حصہ، اس کا اتنا حصہ آیت نمبر 149 میں، اور آخری حصہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ آیت نمبر 144 میں، یہ پورے الفاظ جو ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ الفاظ سیم ہے، کسی قسم کا فرق نہیں۔ آیت نمبر 150 اوپر ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 149 نیچے ہے، آیت نمبر 144 اس سے نیچے ہے۔ یہ تینوں آیات کے اندر اللہ نے اس حکم کو دہرایا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں یہ جو بھی آیت نمبر 150 ہے اس میں آخر میں لی اللہ یکون للناس علیکم حجہ، یہاں سے اللہ نے حکمت بیان کی ہے کہ یہ جو حکم بار بار تمہیں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بات کو 3 دفعہ کہہ رہا ہوں، ایک ہی حکم کو 3 دفعہ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر یہ 3 حکمتیں اس آیت کا آخری حصہ ہے۔ تو اس کے الفاظ کو آپ دیکھ لیجئے، وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے بھی خرجتا آپ نکلیں، فولی پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے، فولو تو موڑ لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف موڑ لو۔ اب یہاں سے وہ 3 باتیں شروع ہو رہی ہیں، 3 حکمتیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، لِأَلَّا کا جو لفظ ہے یہ آپس میں مل کے جب آیا ہے تو دراصل یہ 3 الگ الگ حرف ہیں، الگ الگ 3 حرف ہیں۔ لی اس لیے، ان کے، لا نہیں، اس لیے کہ نہ، لِأَلَّا اس لیے کہ نہ، یکونہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، اس لیے کہ لوگوں کے لیے نہ ہو، کیا نہ ہو، علیکم حجہ تمہارے خلاف حجت، اس لیے کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو، میں یہ قبلہ تبدیل کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل۔ ہاں، الا الذین ظلموا منہم سوائے ان لوگوں کے، الا سوائے الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم بس ان سے مت ڈرو، واخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ظالم ہیں اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر موضعہ، بات کو اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھا جائے، اس کی جگہ تبدیل کر دی جائے۔ تو جو لوگ ظالم ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تقوی اختیار کرو، میں نے یہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا کہ اتمام حجت کر دیا جائے۔ اگر آپ قبلہ تبدیل نہیں کریں گے، کل اتنا بڑا پروپیگنڈا آپ کے خلاف شروع ہوگا کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ یہود ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان اس علاقے میں پیدا ہوگا اور اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو انہوں نے یہ دلیل اٹھانی تھی کہ یہ کیسا آخری نبی ہے، اس کا تو قبلہ ہی تبدیل نہیں ہوا۔ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ تبدیل ہو جائے گا، وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو یہ آخری نبی نہیں ہے، یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے اتمام حجت کر دیا۔ ہاں، اس اتمام حجت کے باوجود اگر وہ نہیں مان رہے تو وہ اصل میں ظالم ہیں۔ ان سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اختیار کیجیے۔
دوسری حجت ولی اتم نعمتی علیکم، ولی اتمہ یہ بھی 3 الفاظ ہیں، 3 حرف ہیں، وا اور لی لیے، اتمہ میں مکمل کروں، میں اتمام کر دوں، میں مکمل کر دوں، اور تاکہ میں مکمل کر دوں نعمتی میری نعمت علیکم تم پر، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں۔ یہ دوسری حکمت، یہ دوسرا مقصد ہے تحویل قبلہ کا، کہ قبلہ اس لیے تبدیل کر رہا ہوں اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دوں، مکمل کر دوں۔ قبلے کی تبدیلی ایک بڑی نعمت ہے، تمہاری بطور امت مسلمہ تمہاری پہچان ہے اور تمہارے دل کی خواہش تھی، اور یہ تمہارے دل کی خواہش اللہ کی طرف سے ایک نعمت کی صورت میں پوری ہوئی ہے، اس لیے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرنا چاہتا ہے، اس قبلے کو تبدیل کر کے تمہیں ایک بطور امت، ایک الگ امت، ایک آئیڈینٹیفائڈ امت آپ کی پہچان کروا کے آپ کی سمت تبدیل کر رہا ہے۔ اور تیسری بات وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ لعلکم تہتدون، لعلکم تشکرون، لعلکم تتقون اس سے پہلے پارے میں کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور تیسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب ہو سکے، اور ہدایت یہ ہے کہ اللہ نے اس رخ پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور یہی ہدایت ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بات آ جائے اس کو اسی طرح قبول کر لینا، یہی ہدایت کی معراج ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ آیت نمبر 151، یہ آیت نمبر 151 جواب ہے اس دعا کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 129 میں مانگی تھی۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب وبعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول مبعوث کر دیجئے، یتلو علیہم آیاتک جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے۔ اس میں تھوڑی سی ترتیب اگر آپ ذہن کے اندر رکھیے، یہاں پہ آپ کو میں سمجھائے دیتا ہوں۔ یہاں پہ پہلا کام حضور کا یتلو علیہم آیاتک، آیات کی تلاوت، اور دوسرا کام کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور تیسرا کام تزکیہ، پیوریفیکیشن، لوگوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا، اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنا۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے ایک ایسا رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت، وَيُزَكِّيكُمْ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ تھا، تیسرے پہ تھا، یہاں پہ اللہ اس کو دوسرے پہ لے آئے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اللہ نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، اور دراصل یہ تبدیلی بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی کہ اللہ ایسا نبی بھیج جو کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم سکھائے، اور ان کا تزکیہ، ان کے دل کی صفائی کرے، کیونکہ تزکیے کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہے۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے عبادت کریں، تزکیہ آپ کے دل کا نہیں ہوا، آپ کسی کی مجبوری کی وجہ سے دین پر عمل کریں، برائے نام مسلمان ہونے کی وجہ سے کریں، یہ آپ کی عبادت تزکیے کے بغیر ہے۔ لیکن جب تزکیہ ہو جائے، ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ رستہ سیدھا یہی ہے، اس کے بعد پھر وہ عبادت کرے تو اس عبادت کا اپنا مزہ ہے۔ انسان کو پتہ ہو کہ میں نے شعور کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اس نماز کے اندر اور روایتی نماز کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے نفس کے اندر ان کی اصلاح کرے گا، ان کے اندر اخلاص پیدا فرمائے گا جس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی، اور ان کو کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم جو ہے وہ بھی سکھائے گا۔ اس کے الفاظ پہلے، یہ سارے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں آیت کے، اور آخری بات اس آیت میں وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُم اور تم کو سکھائے گا وہ بات، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے نہیں ہو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے وہ تمہیں سکھائے گا۔ کس چیز کا علم نہیں ہے؟ اگر آپ کو پورا دین تورات کی شکل میں اس قرآن کی صورت میں ہاتھ میں تھما دیا جائے، آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ نماز جو دین کا رکن ہے اس پر عمل نہیں کر سکے۔ نماز پڑھنا آپ کو یہ نبی سکھائے گا، روزہ اس کے آداب، اس کی شرائط یہ نبی آپ کو سکھائے گا۔ حج اللہ نے کہا حج کرو میرے گھر کا، اس حج کے سارے آداب طریقے یہ نبی آپ کو سکھائے گا۔ جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم یہ نبی آپ کو سکھائے گا، اور اسی طرح یہ نبی آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کرے گا جو صرف کہنے سے نہیں سمجھ میں آتی۔ اثار پہ تقریر کر دو، لیکچر دے دو، قربانی، انفاق پہ تقریر کر دو، انفاق، یہ نبی اپنے رویے سے بتائے گا اثار کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک صحابی آ کے شکوہ کرے گا کہ اللہ کے رسول مجھے بھوک کی وجہ سے دیکھیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، حضور اپنا کپڑا اٹھا کے دکھائیں گے، اثار یہ میں نے 2 باندھے ہیں، تم نے 1 باندھا ہوا ہے۔ انفاق، ابوبکر صدیق آ کے کہیں گے اے اللہ کے رسول میں گھر کا سارا مال لے آیا ہوں، اور اللہ کے رسول وسلم خود اپنا سارا مال اور اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیت وہ اپنے دین کے لیے پیش کر چکے ہوں گے۔ تو
تو یہ چیزیں صرف بتانے سے نہیں بلکہ رسول اپنے عمل کے ذریعے سے، ماڈل کے ذریعے سے تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ اور آخری بات، بہت سی ایسی باتیں جو نہیں تمہیں پتہ، جو غیبیات ہیں، روح کے بارے میں نہیں پتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت سے 100 سال بعد، 10 سال بعد کی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اس وقت صحابہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بعد میں پوری ہوئی ہیں، دنیا نے دیکھا ہے ان کو۔ تو یہ ساری باتیں حضور جو ہے صحابہ کو ان کی تعلیم دیں گے۔ اور آخری آیت آج کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي، پس میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر اپنے دل میں کرو گے، میں تمہارا ذکر اپنے پاس کروں گا۔ تم میرا ذکر کسی مجلس کے اندر کرو گے، میں اب تمہارا ذکر اپنی مجلس کے اندر کروں گا جو تمہاری مجلس سے بہت اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کا ذکر صرف الحمدللہ سبحان اللہ نہیں بلکہ اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کی خوبصورتی کا مطلب اس کا حسن و جمال جو کائنات میں پھیلا، یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ آپ جس محفل میں جس جگہ بھی کریں گے اللہ وہاں بیٹھا خوش ہوگا اور آپ کا ذکر اپنے لوگوں کے پاس کرے گا۔ اور ایک حدیث قدسی اور ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ایک قدم چل کے میرے پاس آؤ گے تو میں 2 قدم چل کے تمہارے پاس آؤں گا، اگر تم چلتے ہوئے آؤ گے تو میں دوڑتا ہوا تمہارے پاس آؤں گا۔ آپ اللہ کو جس انداز میں یاد کریں گے اللہ کا آپ کو یاد کرنا اس سے کہیں زیادہ تیز ہوگا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم سب میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ شکر ادا کرو، اللہ نے نعمت دی ہے، ہدایت دی ہے، اس شکر کے بدلے میں اللہ تمہاری ہدایت میں، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمتوں کا کفر مت کرو، اگر میری نعمتوں کا کفر کرو گے تو پھر وہی حال ہوگا جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا ہے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اقبال کی نظم وہ ساری پڑھی ہے۔ ہم کون تھے اور آج ہم کیا ہیں؟ یہ کفران نعمت کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن اور حدیث کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا جیسا کہ اعلان ہوا تھا، آج کا درس ہم تھوڑا پہلے ختم کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ناروے کے اندر ہمیں یہ جو چاند کی گردش ہے اور دن کا ایک دم سے بہت بڑا اور دن کا ایک دم سے بہت چھوٹا ہو جانا، اور پھر چاند کا جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں کا متعین ہو جانا، مختلف یعنی اس کے جو میتھڈز ہیں ناروے کے اندر، اور جو ایک فارمولہ جو طے ہوا ہے IRN کے تحت، ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ابھی رضوان بھی ہمارے سامنے پریزنٹیشن رکھیں گے۔ آپ پوری دلچسپی کے ساتھ اس کو دیکھیے، اور آخر میں اگر آپ کی طرف سے سوالات ہوں تو ان کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ جی، دوسرا پارہ یہاں پہ موجود ہے، دوسرا پارہ ترجمے والا، جن ساتھیوں کو نہیں ملا وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا پارہ میاں صاحب سے یہاں درس کے بعد لے لیجئے۔ ٹھیک ہو چلو۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمون عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل اللہ آیات لقوم یعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کہ اعلان کیا گیا ہے کہ آج ہم جو ہجری کیلنڈر ناروے کے اندر اس پہ بات کریں گے،
اس ہجری کیلنڈر کے اندر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. تقریباً 20 سے 25 منٹ اس میں لگیں گے. اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ لے لیں گے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ 3:40 تک جو ہے یہ پروگرام ختم ہو جائے. سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اس ساری پریزنٹیشن کا جو ہے وہ قوت مرکز ہوگا. اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور فرمایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تدبیر سے پیدا کیا اور اپنی آیات سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ساری پریزنٹیشن کے اندر آپ اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے چاند اور سورج اور اس سارے فلک کے اندر جتنے سیارے ہیں ان کی باتیں مختلف جگہوں پہ جو ہیں وہ کی ہیں. لیکن بطور خاص سورہ یونس کی یہ جو آیت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے یہ کہا ہے کہ تم برسوں کا شمار اور حساب جو ہے وہ کر سکو، اور یہ آیات ہیں سمجھداروں کے لیے. اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ باقی بات جو ہے وہ سمجھنی بہت آسان ہو جائے گی. جو آج بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ناروے کی اسلامی تنظیمیں ان کے ہجری کیلنڈر کے جو معاہدہ ہے وہ کیا ہے، اور کون سی اسلامی تنظیمیں جو ہیں ناروے کے اندر اس معاہدے کے اندر شامل ہیں، اور پھر یہ کہ ناروے کے اندر جو چاند کو دیکھنے کا جو ہے ہم نے کون سا فارمولہ اور کون سا کلیہ جو ہے اختیار کیا ہوا ہے. آج یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جون کے اندر جو ہے وہ پہلی رمضان ہے، اور جس وقت رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت جو سب سے پہلا سوال لوگ کرتے ہیں کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے اور عید کب. یہ سوال ہر سال ہوتا ہے. یہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم یہ آپ کو آج یہ نالج دے دیں کہ ہماری یہ تنظیمیں کس طرح ناروے کے اندر جو ہے رمضان کے آغاز کی اور دوسرے ہجری کیلنڈر کے جو دوسرے مہینے ہیں ان کی بات کس طرح کرتے ہیں. لیکن جس وقت سوال یہ ہوتا ہے کہ عید کب ہوگی یا رمضان کب ہوگا تو اکثر جو باتیں سننے میں آتی ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ امت مسلمہ وہ سعودیہ کو جو وہ فالو کر لے، اس کی تقلید کر لے، سب سے آسان کام ہے، اور کسی میتھڈ کو اور کسی چیز کو جو ہے وہ چیک نہ کیا جائے. یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعداد و شمار ان سے منع فرمایا ہے، بے رائے نگر کیلکولیشنز اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ اسلام جو ہے بڑا آسان ہے، اس کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ لوگوں کی مارے فلکیات کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ ٹیکنالوجی نئے زمانے کی باتیں ہیں. قرآن مجید نے تو 1400 سال پہلے یہ بتا دی ہیں، تو اب ہمیں ان ٹیکنالوجی کی جو مدد ہے وہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں بھی آتی ہیں. اور پھر یہ کہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے یہ تو کافروں کی ایجاد ہے، تو اس سے ہم کیوں فائدہ اٹھائیں، اس طرح کی باتیں. پھر ٹیکنالوجی کے جو اعداد و شمار ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اس پہ یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک حدیث ہے اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ چاند آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے. لوگ اس پہ بڑا اصرار کرتے ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں. پھر یہ کہ چاند جو دوسری طرف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند کی گواہی کو کراس چیک کس طرح کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ چاند دیکھنے کی گواہی کافی ہے کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ چاند ہو گیا ہے تو اس کی گواہی کو مان لیا جائے اور کہہ دیا گیا جائے کہ ہاں جی اب چاند دیکھ لیا گیا ہے. پھر یہ کہ چاند دیکھنے والا جو گواہی دے رہا ہے وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اگر مسلمان ہے تو وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس کی گواہی کو مان لیا جائے. اور پھر یہ بھی بڑی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے اس نے انتشار جو ہے اس کی کیفیت بنا دی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ سیاسی گیم ہے. بعض لوگ جو ہیں سعودیہ کو فالو کرتے ہیں، بعض نہیں فالو کرتے، تو لوگ یہاں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ تو صرف رین سیاسی گیم ہے، سعودیہ کی تقلید نہ کی جائے. اور پھر یہ ہے کہ سعودیہ کے کیلنڈر کے اندر کیا غلطی ہے کہ ہم اس کو فالو نہ کریں. یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف سوالات ہیں جو آپ لوگ جو ہیں مختلف انداز سے کرتے ہیں، اور اسی کی بات جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک جو ہمارے متعلق امت مسلمہ کے متعلق جو اجتماعی ہمارے متعلق ایک بات کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، ایک المیہ بھی ہے،
کہ مسلمان جو ہے اجتماعی طور پر کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ایک قرآن مجید کی یہ آیت بھی اوپر کوٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اگر ان کا آپس میں تعلق دیکھیں، ان کی بات دیکھیں مسلمانوں کی، تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اوپر جو اجتماعی مسئلہ ہے اس کے اوپر جو ہے مسلمان یکساں نظر نہیں آتے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مثلا ایک لائن آپ نے لگانی ہے تو ایک کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ سیدھی لگا دے، دوسرا اس کی پٹری ادھر رکھے گا، دوسرا پٹری ادھر رکھے گا، کہے گا کہ یہ جو میں نے پٹری، یہ جو لائن میں نے رکھی ہے یہ صحیح ہے. اور دونوں جو ہے وہ آپس میں جس وقت بات نہیں کرتے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے نہیں جو پٹری کی ترتیب میں نے یہاں رکھی ہے لائن کی پٹری کی یہ درست ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ درست ہے. یعنی ہر گروپ جو ہے معاشرے کے اندر اپنی بات کو منوانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں ہی درست ہوں، دوسرا جو ہے وہ غلط ہے. ہمیں اس بات سے بچنا ہوگا. پھر یہ ہے کہ غیر ضروری بحث، جس وقت بھی ہم کسی مسئلے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم بہت سارا جو ہے نا وقت اپنا وہ غیر ضروری بحث کے اندر جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، حسن ظن کا فقدان ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو تصویر اس وقت بن رہی ہے نارویجن معاشرے کے اندر وہ کس طرح ہے کہ اسکولوں کے اندر بچوں کو چھٹیاں لیتے ہوئے 1 2 3 دن کی وہ چھٹیاں لے رہے ہیں. بچہ ایک کہتا ہے جی آج ہماری عید ہے، دوسرا کہتا ہے کل ہماری عید ہے. اسی طرح جاب کے اوپر جو ہے اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہے کہ اسلام کی ایک غلط تصویر جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر وہ پھیل رہی ہے. اسی طرح مسلمان نوجوان جو ہیں مختلف مسائل کے اوپر جو ہے وہ اتفاق نہیں کر پاتے، اور ان کے اندر بھی جو ہے وہ فقدان ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے وہ کسی بات کو سمجھ سکیں. تو ضرورت یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مسلمان آپس میں بیٹھیں، کوئی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی بات کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اپنے اندر جو ہے وہ ڈائیلاگ ہوگا، مکالمہ ہوگا، تو ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اپنے مسائل کا حل اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ناروے کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ کم و بیش اس طرح ہے کہ 1,12,000 کم و بیش اس وقت مسلمان جو ہیں ناروے کے مختلف جو فلکر ہیں، صوبے ہیں، ضلع ہیں، ان کے اندر وہ پھیلے ہوئے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہے اس وقت وہ تقریباً ان علاقوں کے اندر ہے. باقی جو ہیں وہ کچھ صوبوں کے اندر ہیں، کچھ علاقہ جات جو اوپر ہیں ان کے اندر بہت معمولی تعداد ہے. تو جو سب سے بڑی اجتماعیت ہے وہ عملاً اسی نیچے والے حصے کے اندر ہے. اسی کی بات بھی کریں گے اس وقت. لیکن سب سے پہلے جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے ختم، اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن کی گنتی پوری کر لو. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی. جو سب سے زیادہ جو بحث ہوتی ہے وہ اس حدیث کے اوپر کہ لوگ سب سے زیادہ جو اصرار کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ دیکھا جائے اور دیکھنے کے بعد اس تعین کیا جائے کہ چاند آج نظر آیا یا نہیں آیا، اور اسی کی بنیاد پہ 29 اور 30 کی جو ہے وہ گنتی پوری کی جائے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے. جو چاند کا مسئلہ ہے ناروے کے اندر، یہ چاند کا مسئلہ بڑا پرانا ہے. یہ سن 95 سے شاید پہلے یہ لوگوں نے اس پہ کام کیا تھا. 5 سال کی مسلسل محنت کے بعد جو ہے سن 2000 میں 12 مساجد نے ایک معاہدے کے اوپر جو ہے وہ دستخط کیے، 12 مساجد. اور یہ بڑی جدوجہد کے بعد جو ہے یہ 12 مساجد اکٹھی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ایک فارمولہ بناتے ہیں اور اس فارمولے کی بنیاد پہ ناروے کے اندر جو ہجری کیلنڈر کا جو ہے نا اہتمام کریں گے. اور پھر 10 سال بعد یعنی 2010 کے اندر جس وقت 10 سال مکمل ہوئے تو پھر تمام ناروے کی مساجد کو جو ہے اسلام سرور نورگے نے اکٹھا کیا اور اس فارمولے پہ جو وہ بات کی، اور پھر 12 سے بڑھ کے یہ تعداد جو ہے وہ 22-23 کے قریب ہوئی، اور اس وقت شاید یہ 26 کے قریب یہ تعداد ہے ٹوٹل. لیکن جو لوگ سن 2000 میں جنہوں نے آفتھالے کیا، پہلا آفتھالے وہ بزم نقشبند تھی، سینٹرل رحمہ تھی، جماعت اہل سنت تھی، اسلام سکفر بن ہے، یہ رابطہ والی مسجد ہے، غوثیہ سوسائٹی، ادارہ مناج القرآن، اسلامی کلچر سینٹر، مسجد توبہ، مسجد بلال، اسلامک موومنٹ، ترکش اور ورلڈ اسلام مشن. یہ 12 مساجد تھی جنہوں نے سب سے پہلے اس معاہدے کے اندر سن 2000 کے اندر جو ہے اس کے اوپر آفتھالے کے اوپر سائن کیے. لیکن جو سب سے پہلی کمیٹی بنی اس کے اندر
یہ دیکھ لیں علی یوسف ہے مسجد بلال سے، باسم ہیں غسلان رابطہ سے، مولانا محبوب الرحمان ہے اسلامی کلچر سینٹر سے، عمران مشتاق اس میں فاق پرشون ہے، اور ایک فاق پرشون سلیم رضا صاحب ہیں، اور اسی طرح اسلامی سینٹر سے ہیں، اور ادارہ اور بیم اور غوثیہ سے. یعنی کہ ان لوگوں کی یہ وہ اجتماعی پہلی کمیٹی تھی جنہوں نے باقاعدہ اس آب تھالے کے اوپر کام بھی کیا اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے جو وہ کوششیں بھی کیں. تو یہ یاد رہے کہ یہ 12 مساجد تھی جنہوں نے سن 2000 کے اندر اس کے اوپر کام شروع کیا. اس وقت جو ہجری کیلنڈر آپ کو 2014 کے اندر نظر آ رہا ہے، اس کی ڈیٹس جو ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں. ہجری کی ڈیٹ جو ہے وہ 1435 ہے، اور اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں رمضان کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ ڈیٹس جو ہیں اسی طرح آپ کو آگے نظر آتی جائیں گی، میں اس کو دکھاتا ہوں. لیکن وہی سوال ہر سال کہ رمضان کب شروع ہوگا، عید کب ہوگی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس کی ہم ترتیب دیکھتے ہیں. لیکن اس سارے مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو چیز سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ سورج، چاند اور زمین کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے. کہ زمین جو ہے وہ گردش کرتی ہے سورج کے گرد، اور پھر چاند جو ہے وہ گردش کرتا ہے زمین کے گرد. یہ جو ہے گردش ہے جو اپنے مدار کے اندر ہے، یہ آپ کو سارے مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی. میں اس کو دوبارہ ذرا گرندی دکھاتا بھی ہوں. لیکن اس وقت جو صورتحال آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سورج اس وقت یہاں پہ ہے، چاند یہاں پہ ہے، اور زمین یہ ہے. اور جس وقت سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں آ جائیں اس وقت چاند جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس وقت چاند جو ہے بالکل سوٹ ہوتا ہے، بالکل سیاہ ہوتا ہے. لیکن اس کی اگلی صورت اگر ترتیب سے دیکھیں، اس وقت سورج کی کرنیں جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے ہیں، اور جو زمین اس وقت یہاں پہ موجود ہے، اور سورج اگر یہ گھوم کے اس طرف آ جائے تو فل چاند ہو جاتا ہے. لیکن نیا چاند ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہم سمجھ لیں کہ اسلامی مہینے جو ہیں اس کا ایک مہینہ 29.53 دن کا ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے جو دوسرے مہینے ہیں عیسوی کے، اس میں 30 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے اور 31 دن کا بھی ہوتا ہے. اسی طرح فروری جو ہے وہ 28 دن کا بھی ہوتا ہے. اگر لیپ سال آ جائے تو وہ 29 یا فروری کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اسلامی مہینے کے ٹوٹل دن بنتے ہیں وہ تقریباً 29.53. اسی وجہ سے کبھی جو ہے اسلامی مہینہ وہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جس وقت چاند پیدا ہوتا ہے وہ ایک لائن میں ہو، یعنی سورج، چاند اور زمین جس وقت بالکل ایک لائن میں آ جائیں اس وقت چاند کی پیدائش شروع ہوتی ہے. لیکن اس وقت ایک ایسا چاند ہوتا ہے جو کسی بھی چیز سے دیکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، ٹیلیسکوپ جو ہے سب سے پاورفل جو ٹیلیسکوپ ہیں ان سے بھی چاند جو دیکھنا ناممکن ہے. اور یہ چاند جو ہے دن کے کسی بھی حصے میں پیدا ہو سکتا ہے. مثلا ناروے میں دن کے 12 بجے تو ہو سکتا ہے چاند جو ہے وہ اس وقت فلک پہ جو پیدا ہو چکا ہو، لیکن نظر آنے کے لیے یہ ہے کہ اس وقت اندھیرا ہونا چاہیے، مغرب کا وقت ہونا چاہیے، پھر چاند نظر آئے گا. یہ چاند نیا چاند ہے. لیکن ہلال چاند جس کے متعلق یہ حدیث ابھی میں نے جو آپ کو دکھائی ہے، جس کو دیکھنے کی بات ہے، جس کی رویت کرنے کی بات ہے کہ چاند جو دن کے اور رات کے کسی بھی حصے میں پیدا ہو اسے ہلال چاند نہیں کہا جا سکتا. چاند کی پیدائش کے بعد جب چاند نظر آنے کے قابل ہو، یعنی کہ انسان اس کو دیکھنے کے قابل ہو جائے، پھر اسے ہلال کا چاند کہتے ہیں، ایسا چاند جو نظر آ سکے. اور اسلامی کیلنڈر، اسلامی مہینہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب چاند نظر آ جائے اور مغرب کا وقت ہو. یعنی کہ مغرب کے وقت کے قریب جو ہے وہ چاند نظر آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اب وہ جو آیت سورہ یونس کی جس کی ابتدا میں نے بات کی اس کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ ساری بات جو اس کے گرد ہی گھومے گی کہ 29.53 دن جو ہیں وہ ایک مہینے کے ہیں، اسلامی مہینے کے. اور اس طرح چاند کے کل جو دن ہیں سالانہ وہ 354 دن، اور یہ تقریباً 11 دن تھوڑے ہیں عیسوی سال سے، اور یہ کبھی 12 دن بھی ہو سکتے ہیں. جب لیپ کا سال ہوگا تو یہ 12 دن کم ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ تقریباً ہر سال جو اسلامی مہینہ ہے وہ 11 اور 12 دن کے قریب جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اور اس کی ترتیب دوبارہ وہی ہے. یہ چاند کی مختلف صورتیں ہیں جو اس کی میں ابھی مزید وضاحت کرتا ہوں، وہ کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں.
کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بات میں نے شروع میں کہی کہ جس وقت سورج یہاں پہ ہو اور اس کے درمیان میں چاند آ جائے اور زمین کا رخ یہ ہو، اور جو میں نے گردش کی بات کی ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومے گی اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھومنا ہے۔ اب دونوں نے اپنی جس وقت سطح کو اپنی گردش کو تبدیل کرنا ہے، تو یہاں پہ کھڑا آدمی جو ہے زمین پہ کھڑا آدمی وہ چاند کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اتنی تیز ہے کہ وہ اس کو سارے کو سیاہ کر دیتی ہے، تو زمین پہ آدمی کھڑا اس حالت میں جو ہے وہ چاند کو نہیں دیکھ سکتا۔ چاند کو دیکھنے کے لیے چاند جو ہے وہ بویگے کرتا ہے، وہ گھومتا ہے اپنے مدار کے اندر اس طرح۔ جس وقت وہ چاند کی جو بویگل سی ہے وہ 2 گھنٹے میں 1 ڈگری 1 گرادر ہوتی ہے، 2 گھنٹے میں وہ 1 گرادر جو ہے اس طرح موو کرتا ہے، تو کہنے والے سائنس یہ کہتی ہے کہ کم از کم 7 ڈگری چاند موو کرے نا تو پھر پہلی دفعہ انسانی آنکھ اس کو دیکھنے کے قابل ہوگی۔ 14 گھنٹے، 2 گھنٹے میں 1 ڈگری اور 7 ڈگریاں کرنے کے لیے اسے 14 گھنٹے چاہیے، یعنی جس وقت چاند بالکل متن میں تھا اس وقت جو ہے وہ چاند نظر ہی نہیں آ سکتا تھا کسی ٹیلیسکوپ سے بھی، کسی چیز سے بھی، لیکن جس وقت اس نے 14 گھنٹے موو کیا ہے تو پھر پہلی دفعہ ممکن ہوا ہے کہ چاند جو ہے وہ نظر آئے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چاند کی جو شعاعیں ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اس کے اوپر، اور زمین پہ لوگ جو کھڑے ہیں اس کو تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ دیکھنے کے وہ قابل ہوتے ہیں۔ چاند اب مزید جو ہے وہ بویگے کر رہا ہے، یہاں سے چاند کمر کا چاند ہے، یہاں نیا چاند تھا اب کمر کا چاند ہے، یہ اس طرح گھومتا جائے گا اور یہ چاند بڑا ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ۔ یہاں اس وقت جو چاند کی ٹوٹل عمر ہے وہ 4 سے یہاں سے لے کے یہاں تک 14 دن کا یہ چاند ہوتا ہے، اور اگلا جو چاند ہے فل مون اس سے آگے جب جائے گا تو یہ 26 دن۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کی ڈائریکشن ٹوٹل بدل گئی ہے، اب سورج ہے اس طرف، زمین اس طرف، چاند اس طرف۔ اب جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ زمین کو کراس کر کے سیدھی جو ہے وہ چاند پہ پڑتی ہیں، اور یہ سورج جو ہے وہ چاند کو روشنی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے چاند جو ہے چمکتا ہے۔ چاند کی اپنی روشنی اس طرح نہیں ہے، چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لے کے چمکتا ہے، تو یہاں کے لوگ جو کھڑے ہیں زمین پہ، جو اس رخ پہ کھڑے ہیں، وہ چاند کو دیکھتے ہیں تو انہیں پورا چاند نظر آتا ہے۔ پھر چاند جو آگے بڑھتا ہے، چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک صرف وضاحت کے طور پہ یہ اکثر لوگ جو ہیں ڈوبتا ہوا چاند اور ابھرتا ہوا چاند، جس وقت کھرو جو ہے وہ وینسرے سیدھے پہ ہو اس وقت وہ ڈوبتا ہوا چاند ہوتا ہے، جس وقت کھرو جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ ہو اس وقت وہ چڑھتا ہوا ابھرتا ہوا چاند، یہ ڈوبتا ہوا چاند ہے۔ تو ان میناروں کے اوپر جس وقت ہم چاند لگاتے ہیں اس وقت بھی ہمیں دھیان کرنا چاہیے کہ اس کا جو رخ ہے وہ ہیرے سیدھے پہ ہو تو وہ ابھرتا ہوا چاند ہوگا۔ یہاں جو ہے چاند بالکل ڈوبنے کے قریب ہے، اب جو ہے چاند بالکل آخری دنوں میں، آخری 4 دن اس کے رہ گئے ہیں تقریباً، تو یہاں چاند جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے گا۔ یہاں جو ہے وہ واپس اسی حالت میں آ گیا کہ چاند کی اب روشنی نہیں ہے اور چاند بالکل سیاہ ہے، یہاں پہ لوگ کھڑے اس چاند کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سورج جس وقت چاند پیدا ہوتا ہے وہ اپنا دن اور رات کے کسی بھی حصے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن مثلا ناروے میں چاند اس وقت پہنچتا ہے کہ چاند سورج سے پہلے، مثلا یہ زمین کی سطح ہے 0 ڈگری کی، زمین کی سطح سے جس وقت چاند جو ہے وہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے جو ہے وہ نیچے چلا جائے وہ چاند نظر نہیں آ سکتا۔ چاند کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سورج پہلے زمین سے نیچے جائے، اس کے بعد چاند جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب پچھلی جو میں نے کیلکولیشنز دکھائی ہیں کہ 7 ڈگری جو ہے اس کو موو کرنا پڑے گا تب انسانی آنکھ دیکھے گی۔ 7 ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ 14 گھنٹے، تقریباً 14 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فضا جو ہے بالکل صاف ہے، فضا کے اندر پانی نہیں ہے، تھت نہیں ہے، خیمل خلار ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ 14 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ چاند نظر آ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر پانی ہے، بہت زیادہ بارش کے امکانات ہیں، فضا اس طرح کی ہے، تو انسانی آنکھ 14 گھنٹے کے بعد بھی یہ چاند کو نہیں دیکھ سکتی۔ 14 گھنٹے کے لیے چاند کے لیے آسمان کو بالکل صاف ہونا چاہیے۔
اس صورت میں اگر فضا صاف نہ ہو تو تقریباً 18 سے 20 گھنٹے لگ جاتے ہیں چاند کو زمین پہ دیکھنے کے لیے۔ اب اگر چاند جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد نیا چاند پیدا ہوتا ہے، وہ دیکھنا ناممکن ہوگا، اور جس وقت ہم دنیا کے نقشے پہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نقشہ اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ سیر امریکہ اور نور امریکہ یہ اس طرف ہیں، اور پاکستان مثلا ناروے جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہے، اور پاکستان اور سعودی عربیہ جو ہے نا وہ اس علاقے میں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ نقشہ رہے تو پھر اب آپ کو چاند کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، لیکن اس صورت میں اس وقت سورج جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ آسٹریلیا کی طرف، اور چاند جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہے، نارتھ امریکہ میں ویسٹ کی طرف۔ مثلا اس مہینے یہ تصویر ہے 30 مارچ 2014 کی سنڈے، یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ دنیا کے نقشے میں پاکستان، سعودی عربیہ اور ناروے، یہاں تھا سیر امریکہ اور نارتھ امریکہ۔ اب یہ چاند نے اس طرف سے آنا ہے، اس رخ پہ جائے گا۔ اس میں 3-4 چیزیں انہوں نے نیچے لکھی ہوئی ہیں، اگر دیکھیں سب سے ہیلتھ نیدشت کے یہاں لکھا ہے کہ ایزی ویزیبل، کہ آنکھ سے جو ہے نا وہ آسانی سے دیکھا جا سکے، یعنی کہ اگر جس وقت یہ سبز ہوگا تو آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ اگر کنڈیشن جو ہے وہ ویدر کی ویئر جو ہے وہ صاف ہو، بالکل موسم صاف ستھرا ہو، تو پھر اس کلر میں نظر آئے گا، ورنہ جو ہے اگر آپ کو استعمال کرنی پڑیں ٹیلیسکوپ وغیرہ پھر یہ کلر استعمال ہوگا۔ اگر جو ہے وہ بڑی ٹیلیسکوپ جو ہے وہ اس علاقے میں دیکھ سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ 31 مارچ کو چاند جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، جس وقت 30 کو چاند تھا ہی نہیں، لیکن 31 کو جس وقت آیا ہے تو یہ سارا حصہ سبز ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیر امریکہ اور نور امریکہ میں جو ہے وہ چاند فل سٹینڈی انسان وہاں زمین پہ کھڑے جو ہے اس کو دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ یہ علاقے اگر ان کے لیے اگر موسم صاف ستھرا ہوتا تو یہ چاند کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ رجب کے اس مہینے کے چاند کی بات ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہے مثلا چھوٹی دوربین یا اس طرح کی چیزیں استعمال کر کے یہ علاقہ بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن جو آسٹریلیا اور اس طرح کے علاقے ہیں، آسٹریلیا میں بطور خاص یہاں چاند ابھی بھی ممکن نہیں ہے، یعنی ایک دن بعد بھی۔ اسی طرح جس وقت ہم 1 اپریل میں آتے ہیں 1 اپریل کو، تو 1 اپریل کے اندر جو ہے وہ پورے ورلڈ میں تقریباً چاند آ گیا، لیکن آج چاند کا تیسرا دن ہے عملاً۔ اگر آپ دیکھیں تو ناروے کے اندر، ناروے کا نقشہ یہ بالکل ٹاپ پہ ہے، تو ناروے کے نقشے میں ابھی صرف اوسلو ایک ایسی جگہ آئی ہے تیسرے دن بھی کہ جس کے اندر چاند دیکھنا ممکن ہے انسانی آنکھ کے ساتھ۔ اور ابھی ہم تھرمسور بالکل تھوپن کی بات کریں تو چاند ابھی تک وہاں نہیں پہنچا کہ انسانی آنکھ جو ہے اس کو دیکھ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ فیارے داغ چوتھے دن جو آ کے ممکن ہوگا کہ چاند جو ہے اوپر نارتھ میں رہنے والے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ سکیں۔ اب اس سال جو رمضان کا چاند ہے اس کی صورتحال یہ ہوگی کہ رمضان کا چاند جو ہے یہ فرنٹ پہ سارا پانی ہے، اور جو سیر امریکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ممکن ہے کہ اگر وہ ٹیلیسکوپ یا اس طرح کی کسی چیز کا استعمال کریں تو وہ چاند کو دیکھ سکیں گے 27 جون کو۔ 27 جون کو یہ ممکن ہے، لیکن دیکھیں سبز حصہ ابھی تک کسی جگہ نہیں آیا۔ اور اس کے بعد سعودی عربیہ اور پاکستان، ناروے یہ ابھی دور ہیں، بہت دور ہیں۔ اسی طرح 28 جون کو اس سال 28 جون کو جس وقت آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ یہ نیچے جتنا ایریا ہے جس میں بڑھاتا سعودی عربیہ اور پاکستان، ان جگہوں پہ جو ہے وہ چاند نظر آنے کے چانس ہیں 28 جون کو، یعنی کہ یہ لوگ دیکھ سکیں گے انسانی آنکھ سے، اور یہ لوگ جو ہیں دیکھ سکیں گے ٹیلیسکوپ سے، لیکن نورگے جو ہے اس کے لیے کوئی چانس نہیں کہ 28 جون۔ لیکن نورگے کا فورشت اگر 29 جون کا بھی اندازہ لگائیں تو ناروے میں 29 جون کو بھی ابھی یہ دیکھیں کہ کنڈیشن اگر صاف ہوئی تو پھر نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ناروے کے اندر ہمیں عملاً 30 جون کو پہلا روزہ رکھنا چاہیے اس کی صورتحال سے۔ لیکن عملاً اس وقت ہوتا کیا ہے
ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ناروے کے اندر روزہ جو ہے وہ سعودی عربیہ پاکستان یا پاکستان سے ایک دن پہلے ان لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں. حالانکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ بہت نیچے ہے اور یہ لوگ تو ہم سے پہلے رکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان نہیں رکھ سکتا, ناروے نہیں رکھ سکتا. اس میں جو ہجری کیلنڈر کا آفتھالے ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ناروے کے اندر چونکہ چاند اس طرح دیکھنا ممکن نہیں, چاند کی پیدائش سے لے کے 3 دن اور کبھی کبھی 4 دن لگیں گے کہ آپ اس حدیث کے مطابق جو ہے ناروے کے اندر چاند کو دیکھ سکیں. 3 سے 4 دن. اگر تو ہم نے حدیث کو اسی طرح لینا ہے کہ ہم جو اپنے ناروے یا اس کے گرد و نواح کی بات ہوگی, پھر آپ ڈنمارک, سویڈن, فن لینڈ کی بات کریں گے, یا اس سے آگے چلے جائیں تو 1-2 اور ممالک کی. لیکن سعودی عربیہ جو ہے یا پاکستان یہ تو لانگ تننا ہے, تو عملاً اس طرح آپ کے لیے چاند دیکھنا ممکن ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگلا آپشن یہ ہے کہ جو ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ آپ کے پاس بیرائننگ ہے, اس بیرائننگ کے مطابق جو ہے وہ آپ چاند کو دیکھیں. ناروے کے اندر جو ہم نے فارمولہ اختیار کیا ہوا ہے, ہم سے مراد یہ IRN کی جو کمیٹی ہے, ہلال کمیٹی, اس نے جو فارمولہ اڈاپٹ کیا ہے کہ پوری دنیا کو ایک مطلع مان لیا ہے. پوری دنیا کو ایک مطلع, یعنی کہ دنیا کے اندر کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو اس کی بنیاد پہ یہاں کی جو کمیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ چاند ہو گیا. اور اسے جو ہمارا یورپین فتویٰ کونسل جس کے سربراہ یوسف القرضاوی ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے جو یورپ کے اندر لوگ رہتے ہیں یا اس طرح کی اوپر کے علاقوں میں, ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح رویت کر کے اس چاند کو دیکھ سکیں. تو وہ اگر اتحاد مطلع کی بات کریں اور ایک مطلع ساری دنیا کو مان لیں تو اس کی بنیاد پہ اگر کہیں بھی چاند ہو جائے تو وہ چاند جو ہے وہ مان لیا جائے. اس کے لیے ناروے کے اندر جو یہ کمیٹی ہے اس نے ایک تھلک جو رکھا ہوا ہے کہ کوئی ملک جو ہے اس کو اناؤنسرے بھی کر دے. تو اس طرح یہ 2 پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پہ ناروے کے اندر جو ہے وہ چاند کی تاریخوں کا تعین کیا جاتا ہے. اگر بیرائننگ کی بات کریں تو 100 سال کا کیلنڈر ابھی بنا لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کی جو گردش ہے, جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں کہا سورہ یونس کے اندر کہ ہم نے جو ہے وہ اس کے حساب مقرر کر دیے ہیں, آپ ان کے حساب کے مطابق جو اس کا اعداد و شمار کر لیں. اگر تو اعداد و شمار کی سورہ یونس کی روشنی میں کریں تو آج آپ 100 سال کا کیلنڈر بنا لیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. کیوں کہ وہ کیلنڈر آپ کو بتاتا ہے کہ چاند کی ایگزیکٹ پیدائش اس سال یا اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے کب ہوگی. ان پیدائش کی بنیاد پہ آپ کیلنڈر بنا کے آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اور لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں دن جو ہے وہ عید ہے اور فلاں دن جو ہے ناروے کے اندر چاند ہے. اب ہمارے ہاں ناروے کے اندر جو چاند کا مسئلہ ہے کہ کسی جگہ ناروے میں بھی موقع آتا ہے کہ ہم 2 اور کبھی 3 عیدیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ جو کیلنڈر ہے جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کیلنڈر کو بیس بناتے ہیں. دوسرے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ بیرائنگر کی ضرورت نہیں ہے, صرف سعودیہ کو فالو کر لیا جائے اور سعودیہ جب اناؤنس کر دے اس دن چاند کا جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے. تیسرا ایک جو گروپ ہے جس میں موجود ہیں لوگ وہ ترکش ہیں, ان کا بھی کیلنڈر کبھی کبھار کلیش کر جاتا ہے جس کی بنیاد پہ ناروے کے اندر جو ہے وہ 3 عیدیں جو ہیں وہ ممکن ہوتی ہیں. اس میں ہماری جو دعوت ہے بطور خاص اب میں اسلامی کلچر سینٹر کا جو اسٹیج ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ مولانا محترم نے سن 95 سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ عید منانا سنت نبوی ہے اور امت مسلمہ کو ذلت اور رسوائی سے بچانا یہ فرض ہے. یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولانا یہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں میٹنگز کے اندر کہ جو عید کرنا جو ہے نا وہ ایک سنت ہے, لیکن اگر ساری امت کا جو ہے وہ پراپوگنڈا لگ جائے, وہ لوگ جو ہے مساجد اسکولوں کے اندر کاموں کے اوپر جو ہے انہیں وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے, تو یہ ہماری ساروں کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس ذلت سے اپنے لوگوں کو بچائیں. اس کو بچانے کے لیے ہمارا موقف اس پہ بالکل کلیئر ہے کہ ساری مساجد جتنی بھی ناروے کی ہیں وہ کسی بھی ایک فارمولے پہ اکٹھی ہو جائیں تو اسلامی کلچر سینٹر ایک بھی سوال کیے بغیر ان کے ساتھ اسی اجتماعیت میں شامل ہو جائے گا. یہ ہمارا اس پہ بالکل کلیئر موقف ہے.
کہ ہم اس میں بیرائنگر میں سعودی عربیہ میں یا اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں الجھے بغیر ہم یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ جو ہیں کسی بھی ایک مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں, کوئی بھی ایک جو ہے فارمولہ اختیار کر لیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس میں کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بیرائننگ کے میتھودے پہ ہی آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں, 2009 کے اندر حج کے اوپر میں جا رہا تھا. جانے سے پہلے سعودی عربیہ نے اس وقت اناؤنس کیا, میں ویسے بہت زیادہ تھل ہینگر تھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ عید کی جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ کام کیا جائے. لیکن حج پہ جانے سے پہلے حج کا اعلان ہو چکا تھا, لیکن جس وقت ہم وہاں پہنچے تو 6 ذی الحج کو سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ نہیں, وہ جو ہم نے چاند دیکھا تھا وہ غلط ہو گیا, آپ اس کو ایک دن ریورس کر لیں, آج 5 ذی الحج ہے. اور جس دن مینا سے واپس آ کے مدینہ کی تیاری میں تھے, تو اس دن سعودی عربیہ نے نیا جو ہے ایک اعلان کیا. انہوں نے کہا نہیں, جو پہلا اعلان تھا وہ درست تھا, وہ 6 ہی تھا, اس لیے آپ جو ہے وہ ان کو ایک آگے دن کر لیں. اب مسئلہ ہے جس وقت سعودی عربیہ جو ہے وہ بیرائننگ وہ اپنی بات کو پہ قائم نہیں رہ سکتا, تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے. اور آخری بات یہ ہے اس کیس میں کہ یہ جو بیرائنگر ہیں, یہ اس پہ جو ہے لوگوں نے بہت کام کیا ہے. چاند کی جو حیثیت ہے, جو سورج کی حیثیت ہے, اس کی جو رفتار ہے وہ طے شدہ ہے, اور اس کی بنیاد پہ یہ باتیں جو ہے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ بھی ہماری مشاہدے میں آیا ہے کہ دنیا کے اوپر جو سب سے زیادہ ممکن ہو سکتا تھا کہ چاند نظر آئے, مثلا یہ صورتحال تھی کہ چاند جو ہے وہ سوویت یہاں پہ آیا ہے, لیکن سعودی عربیہ نے اس کا اناؤنس کر دیا. اب ہماری جو بیرائنگر ہیں وہ کہتی ہیں, یا ہم جو لوگ دیکھتے ہیں کہ بیرائنگر کی بنیاد پہ کہ چاند کا پیدا ہونا ممکن ہی, نظر آنا ہی نہیں ممکن, تو لیکن اگر کوئی ملک اس کا اناؤنس کر دے تو ہمارے لیے اس کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ جو کھلا ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو علم اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے ماہر فلکیات کی طرف سے, وہ علم بتاتا ہے کہ یہ چاند یہاں ممکن ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود اگر اناؤنس ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے ہماری یہ کوشش ہے, اور فورشت اس وقت تقریباً 80,000 کے قریب جو مسلمان, یہ جو فارمولہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اسلام سرود نورگے کا, 1,12,000 میں سے 80,000 کے قریب جو مساجد ہیں, جو ممبرز ہیں, مثلا اسلامی کلچر سینٹر کے جو ممبر ہیں, جماعت اہل سنت کے ہیں, ورلڈ اسلام مشن کے, یہ جتنی یہ 26 مساجد ہیں, ان کی رجسٹرڈ ممبرز جو ہیں تقریباً 80,000 ہیں. تقریباً 80,000 لوگ جو ہیں اس وقت اس فارمولے کو فالو کر رہے ہیں ناروے کے اندر, اور باقی جو ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ باقی لوگ بھی اس فارمولے کے اوپر آ جائیں, یا وہ کوئی ایسا فارمولہ بتائیں کہ ہم سارے لوگ جو ہیں اس کی طرف چلے جائیں. تو اس طرح ہماری یہ خواہش ہے کہ امت مسلمہ کو ذلت سے بچایا جائے, اور جو ہے ہم کسی ایک فارمولے پہ اکٹھے ہو کے اس ناروے کے اندر جو ہے ایک چاند اور ایک جو ہے ایک ہجری کیلنڈر جو ہے اس کا اجرا کر سکیں. لیکن اس کے لیے ہمیں اوپن ہے, اسلام سرود کے اندر جو مساجد ہیں وہ بھی, اور جو دوسری ہیں, کہ کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا فارمولہ بہتر ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارا فارمولہ بہتر ہے. ہمیں مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے اس کام کو کر سکیں, تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری وہ دین پہ قائم رہ سکیں. خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کام کے اندر جس انداز سے کوئی حصہ ڈالا ہے, اللہ ان کے اس سارے حصے کو, اس سارے کام کو جو ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. اور ہماری جو کوششیں ہیں جو مختلف انداز سے اسلام سرود نورگے کی پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں, دوسرے انداز سے ہوتی ہیں, ان کوششوں کو جو ہے وہ کسی طرح پذیرائی ہو, اور تاکہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو سکیں. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ جی. غضنفر بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس ہفتالے کے اندر شامل ہیں, کیا وہ اس طرح کی انفارمیشن دیتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں میرا اپنا کنسرن بڑے عرصے سے یہی رہا ہے. میں اس کمیٹی میں کافی ایکٹیو رہا ہوں, ساتھ ان کے ساتھ وہ کرتا رہوں مدد. میں خود یہ کہتا ہوں کہ جتنی دیر تک آپ لوگوں کو کیونسکپ نہیں دیں گے, اتنی دیر تک لوگ جو ہے اس کیونسکپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو
IRN سے میں نے کافی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ کھیونس کپ جو ہے وہ جمعے کے اوپر جو ہے مختلف مساجد میں جا کے وہ لوگوں کو دیں، تاکہ اگر اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہے، اس کا متبادل ہے، تو اس کو بھی سامنے لایا جا سکے یا اس پہ اکٹھا ہو سکے. تو اس طرح کی کوشش 10 ویرے کبھی نہیں ہوئی. اور یہ جو ہے چونکہ ہماری اپنی ایک خواہش ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے، لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے ہم نے 2 ہفتے پہلے یہ بیونڈال میں پروگرام رکھا تھا، اب یہ آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے یہاں پہ. تو ہماری کوشش ہے کہ IRN جو ہے وہ اس کام کو کرے، اور میں آلریڈی ان سے بات کر چکا ہوں کہ کسی طرح مختلف بروشر بنا کے مختلف انداز سے جو ہے یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جائے. نہیں، اللہ خیر کرے. لوگ اصل میں ڈیالوگ اس میں نا بنیادی نقطہ ہے. کسی بھی مسئلے کا حل جو ابتدائی میں نے دکھایا کہ ہم بیٹھ کے مکالمہ تو کریں نا. وہ 80,000 کا بھی اصل مسئلہ نہیں، نہ 32,000 کا ہے. وہ 80 اور 32,000 کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور بیٹھ کے بات کریں اور اس مسئلے کا کوئی بھی حل نکال لیں انشاءاللہ. تو میرا خیال ہے کوئی فتنہ نہیں بڑھے گا، کسی بھی ہم ایک بہتر اجتماعیت کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے. جی جزاکم اللہ خیر. جی سوال کوئی نہیں، اور 2-3 اعلانات ہیں. ایک تو اعلان یہ ہے کہ آج خواتین کے لیے غسل کا ایک باقاعدہ خیش جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. تو خواتین سے میری گزارش ہے کہ دعا کے فوری بعد جو ہے وہ آپ لوگ پہلی منزل پہ تشریف لے جائیں. 3:45 بجے خواتین کے لیے جو خیش ہے میت کے غسل کا وہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح کا ایک خیش جو ہے ہم نے مردوں کے لیے بیونڈال میں 26 اپریل کو رکھا ہے. ہمارا درس قرآن ہے بیونڈال میں 3 بجے. تو 3 بجے درس قرآن کے بعد انشاءاللہ ہم میت کے غسل کا جو ہے پورا اہتمام کریں گے مردوں کے لیے. اور اس میں ہم کوئی لیکچر نہیں ہے، لیکن ایک پریکٹیکل جو ہے وہ ایک صورتحال ہوگی جہاں ہم لوگوں کو باقاعدہ سکھائیں گے کہ کفن غسل کیسے دیتے ہیں اور کفن کیسے پہناتے ہیں. اس کے علاوہ گرینڈ فیملی ڈنر انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے سامنے بات آ چکی ہے. رفاقت بھائی کی طرف سے یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کام کو سپیڈ اپ کریں، کیونکہ جتنی جلدی آپ لوگ اس کام کو آگے بڑھائیں گے اتنی جلدی ان کے لیے بھی باقی جملہ انتظامات کرنے جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. تو جو لوگ کارڈ بیچتے جائیں وہ مکمل کرتے جائیں اپنا کام، وہ فوری جو ہے وہ رفاقت بھائی سے رابطہ کریں تاکہ جو ہے وہ اپنی کیلکولیشن ان کو ٹھیک کر سکیں. لیکن اس میں جو خصوصی توجہ یہ ہے کہ جو کارڈ آپ لوگ بیچیں اس میں فامیلیے جو پھاکے ہیں اس کے لیے یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ کارڈ کے پیچھے سائن کر دیں. مثلا ایک فیملی نے ایک جس کے اندر ہم نے رکھا ہے خصوصیات کہ وہ 2 ووکسن اور 2 بانڈ، تو اس کے پیچھے سائن کر دیں اور انہیں 2 کارڈ ایشو کر دیں اور سائن آپ اپنے کر دیں. تو اس طرح ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کم از کم کتنے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں تاکہ ہمیں کھانا بک کروانے میں جو ہے آسانی پیدا ہو جائے. لیکن کوشش کریں کہ اس کام کو جتنا جو ہے آپ سپیڈ اپ کر سکتے ہیں. ایک بڑی خاص تربیتی نشست جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے تھائنے کی ہے پھوس کے فیریے میں 21 اپریل اگلا مندہ جو آ رہا ہے. اس 21 اپریل کو انشاءاللہ یہ ہماری نشست ہے. اس کے انچارج ہیں راشد جرال بھائی. تو آپ لوگ جو ہیں ان سے مزید معلومات بھی حاصل کریں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اس طرح کے تربیتی نشستوں کے اندر جو ہے وہ بھرپور شرکت کیا کریں. وہ 3 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، بھرپور پروگرام ہوگا. اس کے اندر بھی ہماری تعداد جو ہے وہ مخصوص ہوگی. تو جو لوگ پہلے آئیں پہلے پائیں والی بات ہے، تو آپ راشد بھائی سے جو وہ بات کر لیں، تو اپنے نام جو ہے وہ ان کو لکھوا دیں. انشاءاللہ ایک بھرپور انداز سے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ کام وہ تربیت کا وہ مکمل کریں گے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اقامت دین کا کام کریں، لیکن اس کو کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو جو اس کام کے اندر جو حکمتیں ہیں اس کو بھی سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو یہ تربیتی نشست اسی انداز کی ہوگی. اگلا اتوار انشاءاللہ صفائی ڈے، صفائی کا دن ہے. صفائی کے دن کے اندر خواتین جو اس وقت تیسرے حال پہ موجود ہیں وہ بھی اپنا بھرپور ڈالیں، اور خواتین جو ہیں وہ خواتین کا حال اور غسل خانے اور ان کا جو چائے روم ہے اس کو صاف کریں گے. باقی مسجد کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ مردوں کے ذمے ہے. آج ساتھی جو یہاں موجود ہیں وہ اس بات کا ارادہ کر کے جائیں کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے وہ ایکسٹرا 1.5 گھنٹہ وہ لے کے آئیں. اور اس میں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نوجوان ہی یہ کام کرتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنی ہم سب کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے. تو تمام ساتھی
وہ جس حالت میں بھی ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، جس انداز کے بھی، وہ سارے کے سارے اس میں حصہ ڈالیں. مسجد کی صفائی تو ہر روز ہوتی ہے، لیکن آپ کا حصہ ڈالنا بھی جو وہ بڑا ضروری ہے. چودھری عبدالوحید صاحب اس کام کے انچارج ہیں. وہ مختلف گروپس جو ہیں اگلے اتوار کو بنائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے وہ چیزیں وہ خریدیں گے، تو آپ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہوں اور اس کام کو بڑے اچھے انداز سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی وہ حاصل کی جا سکے انشاءاللہ. مجلس شورا کے افراد سے گزارش ہے کہ 3:45 وہ تیسری منزل پہ تشریف جائیں، کیونکہ آج پہلی منزل پہ جو وہ خواتین کا پروگرام ہے، تو مجلس شورا کا اجلاس جو ہے انشاءاللہ وہ تیسری منزل پہ کلاس روم کے اندر موجود ہوگا. ہاں جی، یہ آخری توجہ رہ گئی ہے بالکل کہ یہ افراد، ایک تو ہم نے ارکان کے ذمہ یہ بات لگائی تھی کہ وہ کارڈ جو ہیں وہ لے کے جائیں اور ان کارڈوں کو وہ بیچیں، لیکن اس کے ساتھ جن افراد نے ابھی تک، جن ارکان اسلامی کلچر سینٹر نے اپنے حصے کے کارڈ نہیں لیے، وہ رفاقت بھائی سے لے لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رفقا بھی جو اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، انہیں بھی بالکل انشاءاللہ اس کام کے اندر شامل ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا صدقہ جاریہ کا کام ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ دعا کر لیں، اور دعا کے بعد جن لوگوں کے پاس پارا نہیں ہے، دوسرا پارا وہ پارا میاں عبدالرزاق صاحب سے وصول کر لیں. یہ جو ابھی ہجری کیلنڈر کے حوالے سے پریزنٹیشن آپ کے سامنے رضوان بھی نے پیش کی ہے، اس کے اندر انہوں نے چاند کے پہلے دن کے تعین کے حوالے سے جو سائنس کی پیش رفت ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمارا دوسرا بڑا ایشو ناروے کے اندر نمازوں کے اوقات کا، اور خاص طور پہ گرمیوں میں نمازوں کے اوقات عشاء اور فجر کے، جب ہمیں شرعی طور پر رات کا وقت نہیں ہوتا اور عشاء کی نماز پڑھنی پڑتی ہے اور فجر کی نماز، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ دنوں کے اندر کسی دن جب ہم طے کریں گے آپ کے سامنے اسی طرح پریزنٹیشن رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں پہ مختلف جو ٹائم ٹیبلز ہیں، کیونکہ ذہنی طور پہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. اس لیے سب ٹھیک ہیں یا سب غلط ہیں، کوئی ایک ٹھیک ہے، اس کی شرعی طور پر انشاءاللہ ہم پریزنٹیشن اسی طرح پیش کریں گے. اس پروگرام کا اعلان بعد میں کریں گے انشاءاللہ. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.